शतम नबीयुहुम, तुम्हारे पादरी ने इनके नबी को गाल दी, सब किया, तौहीन की। शतम नबीयुहुम, उसका हक नहीं था, वो जिम्मी था, इन्हें बुरा भला कह देता। लेकिन इस्लाम के शायर को बुरा भला कहने का वो मजाज नहीं था। उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की। शतम नबीयुहुम। और तुम्हें पता है कि मुसलमान के सामने इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए तो फिर उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। ये बच्चे थे, इन्होंने गेंद मांगी अल्लाह के नबी के नाम पे, तो उसने जवाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। तो फरमाया फ़ग़ज़िबू, इस वजह से ये बच्चे गुस्से में हो गए। इनके गुस्से की वजह क्या है? फ़ग़ज़िबू लहू वशारू, फरमाया इस वजह से ये बच्चे गुस्से में आए और इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। वअहदरा दमुल अस्कफ, फरमाया ऐसे जिम्मी का बदला नहीं होता, ऐसे जिम्मी की दियत नहीं होती। मैं उमर अदल करके बता रहा हूं कि इसका खून लग़्व है। आइंदा भी जिम्मियों के हकूक हमारे जिम्मे हैं, लेकिन जो जिम्मी इस्लाम का मजाक उड़ाएगा, इस्लाम के शायर की मजाक उड़ाएगा, उसकी जानो माल की हिफाजत हमारे जिम्मे नहीं है। ये हाकिम वक्त का काम बनता है कि उस जिम्मी को सजा दे, क्योंकि ये है जिम्मियों और मुसलमानों के हकीक। और कुरान इसी को बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। हर किसी के साथ अदल होना चाहिए। अगर मुसलमान की तरफ से ज्यादती हो तो फिर मुसलमान को उस ज्यादती का जवाबदेह होना चाहिए, सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जिम्मी की तरफ से ज्यादती है तो फिर उस जिम्मी को भी उसी तरह कटहरे पे ला खड़ा करना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं तो फिर हमें कुरानी तालीमात पे अमल करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माने में इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अशकालना। इबादत हम्दुसलात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरान रशीद के 14वें पारे में से सूरह नाल की आयत नंबर 40 आपके सामने तिलावत की है। 90 आयत नंबर 90 आपके सामने तिलावत की है, जिसके अंदर मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 काम करने का हुक्म दिया है और 3 कामों से रोका है। और ये इतनी जामे आयत है कि पूरे इस्लाम का ख़ुलासा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि अगर कुरान मजीद में और कोई आयत न भी होती तो कुरान मजीद की तिबयान लिकुल्लि शैइन होने के लिए ये सिर्फ़ एक आयत मुक़द्दसा ही काफ़ी थी। तिबयान लिकुल्लि शैइन से मुराद ये है कि कुरान मजीद के अंदर हर चीज़ का बयान है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद का ये दावा कि इसके अंदर हर शय का बयान मौजूद है,
اگر قرآن مجید میں اور کوئی آیت نہ بھی ہوتی، صرف یہ ایک آیت مقدسہ ہی ہو جاتی، تو یہ قرآن مجید کے اس دعوے کی تصدیق تھی۔ یعنی اس کے اندر پورا بنی نوع انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات بیان کر دیا گیا ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، پوری بنی نوع انسان کے لیے ایک ضابطۂ حیات بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ ضابطۂ حیات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کو جب شروع کیا گیا تو مومنوں کو نہیں خطاب کیا گیا صرف، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم، یامرو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل۔ میں نے پہلے کہا، بلکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام تو لایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار کہنے کی وجہ سے، چونکہ آپ کا غلام تھا تو بار بار آپ فرماتے کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، تو میں کلمہ تو پڑھ گیا صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے، لیکن کہتے ہیں میرے کلمے میں استقرار آیا، استقامت آئی جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل کی تو میرے کلمے کے اندر استقرار اور استقامت آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی کہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے یہ واقعی حق راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر میں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن دل میں ایک اطمینان سا آیا اس آیت مقدسہ کے نزول کے بعد۔ تو اس آیت مقدسہ میں ایسی کیا چیز ہے جس کو میں اور آپ مطالعہ نہیں کرتے؟ کہ صحابہ اکرام تو اس آیت مقدسہ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، جامع البیان بھی کہتے ہیں۔ تو وہ استقرار اگر آج بھی ہم اس آیت کو پڑھ کر اس پہ عمل کریں تو بحیثیت مومن یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے، اور خصوصاً پاکستان کے حالات میں۔ جیسے ابھی جڑا والا واقعہ ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، فلاں ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن مجید کی آیت کے اندر موجود ہے۔ ہم نے قرآن مجید سے ہدایت لینی ہے نا بحیثیت مسلمان، تو قرآن مجید کے اندر اس آیت مقدسہ میں اس کا جواب موجود ہے اگر ہم تلاش کریں۔ میں نے ابتداءً آپ کو کہا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا پہلے حکم دیا، پھر 3 چیزوں سے منع کیا۔ 6 کے 6 چیزیں تو میں یہاں پہ تھوڑے سے وقت میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن صرف اس میں پہلی 3 چیزیں آپ کے گوش گزار اختصار کے ساتھ کروں گا۔ کس کا حکم دیا؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ نے حکم دیا عدل کا۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے، اب یہاں یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو صرف عدل کا حکم ہے، عدل کا حکم تو پوری بنی نوع انسان کو ہے۔ تو ہر بنی نوع انسان کا فرد جب عدل کرے گا، عدل کہتے ہیں چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، ایک چیز کو اس کے اپنے مقام و مرتبے پہ رکھنا۔ جب کسی چیز کو اس کے مقام و مرتبے سے آپ ہٹائیں گے تو یہ عدل کا مقابلہ بنے گا، جو مقابل آئے گا جو کہ ظلم بنتا ہے۔ جب ظلم کسی معاشرے میں آ جائے تو پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ تباہی کیوں ہے کہ ہم نے عدل سے کبھی کام لیا ہی نہیں، بحیثیت مومن ہی دیکھے۔ میں آج کے لحاظ سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار پہلے کر دوں نا کہ آج بحیثیت مومن ہونے کے باوجود ہم عزت کی تلاش کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم اپنے مقام و مرتبے کے لیے غیروں کے دروں پہ جا کے اپنے سر رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے عزت ملے گی، ہمیں وہاں سے مقام۔ اسی واقعے کو دیکھ لیں، کیونکہ میں تو بال ممالک تھا، مجھے نہیں پتا تھا، واپس آیا تو پچھلے جمعے تو میں کیونکہ پہنچا ہی 12-1 بجے تھا تو اس لیے میں اس پر نہیں بیان کر سکا۔ تو بعد میں مجھے یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس میں مسلمانوں کے خلاف ہی سارے مسلمانوں کے حکمران ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، پورا میڈیا بول رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، کس وجہ سے ہوا۔ سارے اس کی مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہو جاتا ہے تو ہم مذمت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہوتا کیوں ہے؟ یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں؟ ان محرکات کو ختم کرنا پڑے گا۔ محرکات کیا ہے کہ ہم نے تو غیروں کو خوش کرنا ہے، اس لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ واقعہ ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا بنے، اس کو نہیں ختم کیا جاتا۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کے
ان کے پاس جا کر حوصلہ دے کر غیر مسلم ممالک کو خوش کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. جبکہ اگر اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے، پاکستان کو ان واقعات سے بچانا ہے، تو ہمیں اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. اسلامی تعلیمات کیا تھیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے. آپ کے ساتھ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے. میں عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی کراتا چلا جاؤں نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور تھا، آپ کے ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، محفل آپ کی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، مستدرک شریف کی یہ حدیث ہے، امام حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی خواہش بتائے، وہ کیا تمنا کرتا ہے، وہ کیا آرزو کرتا ہے. اور آپ سے عربی نے اپنے اپنے خواہش کے مطابق جو ان کے دل میں تمنا تھی وہ بتائی. کسی نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے اللہ مجھے توفیق دے میں صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا رہوں. کسی نے کہا اللہ مجھے توفیق دے میرا گھر سونے سے بھر جائے اور میں صبح و شام اللہ کے راستے میں لٹاتا رہوں. کہ ہر کسی کی اپنی خواہش تھی نا. تو جب سارے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کر چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ امیر المومنین آپ بھی تو بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے. آپ نے ہم سے تو ہماری خواہشات کے بارے میں پوچھ لیا، آپ بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتمنا، میرے یارو تم نے ہر کسی نے کوئی نیکی کی خواہش کی، کسی نے جہاد کی خواہش کی، کسی نے شہادت کی خواہش کی، کسی نے غازی بننے کی خواہش کی، کسی نے نمازی بننے کی خواہش کی، کسی نے حاجی بننے کی خواہش کی. لیکن میری خواہش اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ اتمنا لو انہا مملوءۃ رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے محفل میں. اسلام کے بہت بڑے علمبردار تھے، مجاہد تھے. صرف مجاہد نہیں بلکہ اسلام کے مبلغ تھے، عالم دین تھے، مجتہد تھے. بہت زیادہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں میں تعلیم دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے خواہش پوچھی نا، تو اب میں تمہیں اپنی خواہش بناتا ہوں. اتمنا ان مملوءۃ الارض مثل ابی عبیدہ بن الجراح. میری خواہش یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سونا آ جائے تو میں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دوں، یا میں غازی بن جاؤں یا میں مجاہد بن جاؤں. فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ ساری زمین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مردوں کے ساتھ بھر جائے. ایسے مرد دنیا کے اندر جو اسلام کی تبلیغ کریں. اتنے بڑے اسلام کے مبلغ آپ کے ساتھ تھے. اب ان کا مرتبہ جب آپ پہچان گئے، اب ذرا روایت کو سنیے کہ اسلام ہمیں کس طرح رہنمائی کرتا ہے ان واقعات کو بھی ختم کرنے کے لیے. اور ہمیں اگر سرخرو ہونا ہے ہمارے ملک میں خصوصاً ان واقعات کو روکنا ہے تو پھر ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا جو قانون ہمیں سکھا کے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام نے سکھایا اور آپ نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا. وہ کیا ہے، جب آپ بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے آپ کے ساتھ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بیت المقدس قریب آیا، اس سے پہلے ایک نہر سی آئی، پانی سا گڑا تھا، پانی اس میں موجود تھا. آپ نے اس پانی کو کراس کرنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلوار کو، اپنی چادر کو اوپر کر لیا، اپنی جوتیاں اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی. اب اس گڑھے میں چلنے لگے. ساتھ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں موجود تھے. یہاں ایک جملہ کہا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ما یسرنی ان آل البلد استشرفوک. امیر المومنین، اتنے بڑے ملک کے آپ مالک ہیں، اتنا بڑا ملک آپ کے قبضے میں ہے، آپ اس طرح جا رہے ہیں بیت المقدس والوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، وہاں یہودی ہوں گے بے شمار، تو آپ اپنی جوتیاں ہاتھوں میں لے کر اپنی سلوار کو اوپر کر کے اس طرح جا رہے ہیں ان کے سامنے. انہوں نے کہا ما یسرنی، میں یہ پسند نہیں کرتا.
یہ کہا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں حدیث کے حوالے سے. کہا آپ اس طریقے سے جائیں گے ان کے سامنے، میں نہیں پسند کرتا اس کو. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اس شہر والے آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ آپ نے جوتیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، اپنی سلوار کو اونچا کیا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال ابا، فرمایا ابو عبیدہ رک جا، یہ لفظ دوبارہ نہ کہنا، یہ بات مجھ سے نہ کرنا. ساتھ ہی فرمایا لم یقل ذا غیرک یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ چونکہ تجھے تو میں نے آزمایا ہوا ہے نا، تو ہر میدان میں کامیاب ہے، تیرے لیے تو میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو میں کسی اور کے لیے کرتا. اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی نا مجھے، ابا عبیدہ یہ جو بات تو مجھے کہہ رہا ہے، اگر یہ تو نہ کہتا، کسی اور نے مجھے کہا ہوتا، لم یقل ذا غیرک ابا عبیدہ، ابا عبیدہ اگر یہ بات کسی اور نے مجھے کہی ہوتی، کوئی کتنا بڑا ہی صحابی کیوں نہ ہوتا، لیکن اگر وہ مجھے کہتا جعلت نقالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے مار مار کر وہ حشر کرتا کہ امت محمد کے لیے عبرت بن جاتا. اتنا بڑا کلمہ تو نے مجھے کہہ دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بات ناپسند کیوں آئی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو یہ بات ناپسند کیوں آئی؟ انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی دی تھی جس پہ انہیں سزا ملتی، اور سزا یہ ہے کہ آپ تو فرما رہے ہیں جعلت نقالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے اتنا مارتا کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا. لیکن تو نے کہی ہے، تجھے میں نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تو امتحانوں میں پاس ہو چکا ہے. اب انہوں نے وجہ بتائی کہ مجھے یہ بات بری کیوں لگی. انہوں نے کہا تو نے یہ سمجھا کہ میں ان کے سامنے جوتیاں پہن کر جاؤں گا، اسی حالت میں جاؤں گا تو یہ میری عزت ہوگی، مجھے عزت وہاں سے ملے گی. انہوں نے فرمایا نہیں، انا کننا اذل قوم، ہم تو کلمہ پڑھنے سے پہلے ذلیل قوم تھے، جب تک ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہم ذلیل قوم تھے. تو آپ نے کیا بتایا؟ عزت والی قوم صرف مسلمان ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی کسی جگہ پہ بھی کوئی قوم اور عزت والی نہیں ہو سکتی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق. آپ خود فرماتے ہیں انا کننا اذل قوم، ہم ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت ملی اسلام کے وسیلے سے، ہمیں عزت ملی کلمے کے وسیلے سے، ہمیں عزت ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے وسیلے سے. اعزنا اللہ بالاسلام ماما. اور میں عبیدہ تو نے تو وہ بات کہہ دی کہ جس کے وسیلے سے ہمیں عزت ملی ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اب اسلام کو چھوڑ دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کو چھوڑ دیں. ماما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ، فرمایا جو رب ہمیں عزت دے سکتا ہے کلمے کے نام پہ، جس نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ماما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ بالاسلام، جب کبھی بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت طلب کریں گے، کلمے کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت طلب کرنے کی کوشش کریں گے، غیروں کے دروں پہ جا کر اپنے سروں کو رگڑ کر عزت طلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذلنا اللہ، یہ بھی مستدرک شریف کی حدیث ہے، میں پھر عزت نہیں ملے گی تمہیں، پھر تمہیں اللہ ذلیل ہی کرے گا، پھر چاہے بظاہر تم کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہو، تمہیں اللہ ذلیل کرے گا. پھر عزت اس میں ہے کہ تم کلمے کے نام پہ جیو، اسلام کے نام پہ جیو، تمہیں اسی نام پہ عزت ملی اور تمہارا رہنا سہنا اسلام کے احکام کے مطابق ہو. پہلا کیا حکم ہے اسلام میں؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ قریبیوں کو دو. تینوں چیزوں میں کہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ عدل صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، احسان صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، قریبیوں کو دو تو صرف مسلمان ہی ہونے چاہیے. ہاں وہ جزئی فضیلت علیحدہ ہے،
لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جامع بیان دیا ہے، فرمایا سب سے پہلے عدل ہونا چاہیے. عدل مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عدل لازم ہے. یہاں کیا ہے، ہمارے ہاں ذمیوں کے حقوق ہیں. اسلام کے اندر اسلام نہیں ہمیں ذمیوں کے حقوق بتائے. ذمیوں کے حقوق ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. لیکن مسلمانوں کے بھی ذمیوں پر حقوق ہیں. وہ حقوق کیا ہیں کہ وہ ان کے شاعر کا مذاق نہیں اڑا سکتے، وہ ان کے شاعر کو اپنا بھی نہیں سکتے، مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کر سکتے. یہ ذمیوں کے حقوق ہیں مسلمانوں پر. عدل یہ ہوگا کہ دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کریں. جب تک دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کریں گے ایسے واقعات کبھی نہیں ہوتے. اور یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عدل قائم رکھے. اگر حاکم وقت عدل قائم رکھتے تو آج کبھی جڑا والا کا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہاں کیا ہوتا ہے، عدل نہیں کیا جاتا، احسان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. ہم ہر مرتبہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ واقعات غلط ہیں، لیکن کبھی محرکات کو نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، بحرین کا علاقہ تھا. بحرین کے علاقے میں ایک عیسائی پادری تھا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا. قریب ہی کچھ بچے مسلمانوں کے ہاکی کھیل رہے تھے. ظاہر ہے ہاکی کھیلتے کھیلتے بچے ہیں، انہوں نے جب ہاکی کھیلنا شروع کی تو ان کی گیند اس پادری کے پاس چلی گئی. کھیلتے کھیلتے اس پادری نے وہ گیند اپنے پاس رکھ لی. اسے اس بات پہ افسوس ہوا کہ انہوں نے مجھے ڈسٹرب کیوں کیا. بچے تھے نا. وہ چلے گئے گیند مانگنے کے لیے. انہوں نے کہا ہمیں گیند واپس دے دو. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں گیند واپس نہیں دوں گا. وہ مانگتے رہے، وہ انکار کرتا رہا. اب روایت کے اندر آتا ہے، المستطرف کے اندر یہ روایت ہے کہ ان میں سے ایک بچے کے دل میں یہ بات آئی، کیونکہ گھر کا ماحول تھا نا، مسلمان تھے نا، اور میں کہتا ہوں کہ بریلوی تھے نا. گھر میں انہیں یہ پیغام دیا گیا تھا نا کہ جب کچھ کام نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی کا وسیلہ دینا چاہیے. وہ بچہ تھا، اسے کیا پتا تھا یہ کون ہے. روایت کے الفاظ ہیں، اس نے پادری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے دیا. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اس نے کہا سألتک بحق محمد رددتها علینا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہماری گیند واپس کر دے بحق محمد، اس ذات کے وسیلے سے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے وسیلے سے ہمیں دے دے. اب وہ ذمی تھا. ذمیوں کے حقوق ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تو وہ ہستی ہے نا، آپ کا تو فرمان ہے اگر فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو پوچھ عمر سے ہوگی. وہ تو جانوروں کی بھی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے، تو انسانوں کا مقام تو زیادہ ہے. ان سے زیادہ میرے خیال میں ذمیوں کے حقوق کوئی نہیں جانتا تھا، اور انہوں نے ذمیوں کے حقوق ادا کر کے بھی بتائے. لیکن یہاں روایت تو سنیے، جب سوال کیا نا اس بچے نے، کہا سألتک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے گیند لیتا ہوں، مجھے گیند چاہیے. بحق محمد رددتها علینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمیں یہ گیند واپس کر دو. اس نے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر دی. اب یہ ذمیوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ قرآن کو جلائیں یا شاعر اللہ کی توہین کریں. جیسے ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے شاعر کی تعظیم ان کے ذمہ بھی ہے. یہ بگاڑ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ دونوں عدل نہ کریں، دونوں سائیڈوں سے زیادتی ہو. اب جو پہلے زیادتی کرے سزا کا مستحق بھی وہی ہوتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں، جب اس نے یہ نام سنا نا کہ بچے نے کہا سألتک بحق محمد رددتها علینا، ہماری گیند واپس کر دو، ہم اللہ کے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، ہمارا کھیل رک رہا ہے.
واپس کر دو. وہ تو بچے تھے, کھیلنے کے لیے گئے تھے. کس کو پتا تھا کہ یہ بچے کھیلنے کے لیے گئے ہیں, یہ غازی بن کر واپس آئیں گے؟ جب اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی نا, اس نے فوراً حضور علیہ السلام کی توہین کی, تو بچوں کو آکی بھول گئی. بچے تھے لیکن تھے عاشق رسول, سچے مسلمان تھے نا. روایت کے الفاظ ہیں, انہیں بھول گیا کہ ہم ہاکی کھیلنے کے لیے آئے ہیں, انہیں بھول گیا کہ ہم اس سے گیند لینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تو ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے, یہاں تک کہ مار مار کر اس کو قتل کر دیا. اب یہ واقعہ پیش ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں. اس کے لواحقین آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, آ کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی سلطنت میں ایک بندے کا ناحق قتل ہو گیا. آپ کی سلطنت میں جب آپ اتنے بڑے عادل ہیں تو ہمارے ایک پادری کو ناحق قتل کر دیا گیا, اس کا ہمیں بدلہ چاہیے. جو ہوا سو ہوا, چونکہ وقت ہو رہا ہے, میں اس کے صرف آخری الفاظ اب آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ واقعہ سارا پتہ چلا نا کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے, آپ نے تو عدل کرنا تھا نا, قرآن کے مطابق چلنا تھا, تبھی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. آپ نے عدل کر کے بتایا. آپ نے فرمایا جب آپ کو سارا واقعہ پتہ چلا نا کہ اس پادری نے حضور علیہ السلام کی توہین کی تھی, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی, تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اب روایت کے الفاظ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فواللہ ما فرحوا بفتح, کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 1400 مربع میل فتح کیا علاقہ, بڑی بڑی غنیمتیں میرے پاس آئیں, مال غنیمت سے, سونے سے مسجد کا سین بھر گیا, لیکن مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت, جتنی فتوحات میں نے اسلام کے لیے کی, جتنی غنیمتیں مجھے اسلام کے نام پہ ملی, اللہ کی قسم میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا کہ فرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف, جتنی خوشی مجھے ان بچوں کی اس پادری کو قتل کرنے کی ہوئی ہے. یہ ہے عدل. مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. میں نے بڑی بڑی غنیمتیں لی, بڑے بڑے زمانے فتح کیے, بڑے بڑے علاقے فتح کیے, لیکن آج ان بچوں نے جو پادری کو قتل کیا, مجھے جتنی خوشی آج ہوئی کبھی پہلے اس سے خوشی نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا الان عز الاسلام, اب مجھے پتا چل گیا کہ اسلام غالب ہو کے رہے گا. جب اسلام کے اندر ایسے بچے پیدا ہو جائیں تو پھر اسلام غالب ہو کے رہے گا. انہوں نے کہا ہمیں دیت چاہیے, ہمیں قصاص چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا, فرمایا ان اطفالا صغارا, آپ نے فرمایا سنو, یہ بچے چھوٹے تھے, ان کا اس معاملے کوئی قصور نہیں ہے. ان اطفالا صغارا, یہ بچے تو چھوٹے تھے. شتم نبیہم, تمہارے پادری نے ان کے نبی کو گال دی, سب کیا, توہین کی. شتم نبیہم, اس کا حق نہیں تھا, وہ ذمی تھا, انہیں برا بھلا کہہ دیتا, لیکن اسلام کے شاعر کو برا بھلا کہنے کا وہ مجاز نہیں تھا. اس نے حضور علیہ السلام کی توہین کی. شتم نبیہم, اور تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان کے سامنے اسلام کا مذاق اڑایا جائے تو پھر اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. یہ بچے تھے, انہوں نے گیند مانگی اللہ کے نبی کے نام پہ, تو اس نے جواب میں حضور علیہ السلام کو برا بھلا کہا. تو فرمایا فغضبوا, اس وجہ سے یہ بچے غصے میں ہو گئے. ان کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ فغضبوا لہو وشاروا, فرمایا اس وجہ سے یہ بچے غصے میں آئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. وَأَحْدَرَ دَمُّ الْأَسْقَفِ, فرمایا ایسے ذمی کا بدلہ نہیں ہوتا, ایسے ذمی کی دیت نہیں ہوتی. میں عمر عدل کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کا خون لغو ہے. آئندہ بھی ذمیوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں, لیکن جو ذمی اسلام کا مذاق اڑائے گا, اسلام کے شاعر کی مذاق اڑائے گا, اس کی جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ حاکم وقت کا کام بنتا ہے کہ اس ذمی کو سزا دے.
کیونکہ یہ ہے ذمیوں اور مسلمانوں کے حقیق، اور قرآن اسی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ عدل ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر مسلمان کو اس زیادتی کا جواب دہ ہونا چاہیے، سزا اسے ملنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی ذمی کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر اس ذمی کو بھی اسی طرح کٹہرے پہ لا کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔